बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इस वक्त की बात है जब सल्तनत उस्मानिया का खुर्शीद इकबाल डूब चुका था और सरहद से लेकर मद्रास के साहिल तक सारा किशोर हिंद अंग्रेज़ी इक़्तिदार के ज़ेरे नगी था। लखनऊ में एक अंग्रेज़ कमिश्नर बहाल किया गया। चूँकि इस वक्त की दफ्तरी ज़बान फ़ारसी थी, इसलिए कमिश्नर को फ़ारसी ज़बान सीखने की शिद्दत से ज़रूरत महसूस हुई और इसके लिए लखनऊ के मशहूर फ़ारसी दाँ मुल्ला सिराजुद्दीन की खिदमत हासिल कर ली गई। मुल्ला जी रोज़ाना शाम को 4 बजे अंग्रेज़ कमिश्नर को ट्यूशन पढ़ाने आते थे। मौसूफ असर और मगरिब की नमाज कमिश्नर साहब की कोठी पर ही अदा करते थे। कमिश्नर की एक नौजवान लड़की थी। हज़ारों लाला रुखों और ज़ोहरा जमालों की कहानियाँ इसकी एक एक अदा में सिमट आई थीं। सरशार आँखों से शराब के पैमाने झलकते, महताब की तरह दरख्शा पेशानी हर वक्त मौजे नूर में गर्क रहती। चलती तो फितनाए हश्र जगाती, बातें करती तो फूल झड़ते। जमालो रानाई और हुस्न दिलकशी का वो एक ऐसा मुजस्समा थी कि मगरिबी तहजीब के घराने में भी वो हर वक्त पर्दे में रहती थी। एक मालदार बाप की इकलौती बेटी, इस पर मिजाज में नफासत, तबीयत में लताफत और नाजो नेमत की ज़िंदगी सारे ख़ानदान की राज दुलारी बन गई थी। सीरत व खसलत के एतबार से भी वो निहायत पाक तीनत और शरीफ़ुत्तबा लड़की थी। शर्म व हया, इल्म व हुनर, ज़हानत व दानाई और संजीदगी में दूर दूर इसका कहीं जवाब न था। सारा ख़ानदान इसके हुस्न अखलाक से मुसख्खर था। गैरत फ़ितरी ही का नतीजा था कि वालिदैन के इसरार के बावजूद भी वो कभी गिरजा नहीं जाती थी। सने शऊर में कदम रखते ही इसने बाहर की दरसगाह से अपना सिलसिला तालीम मुनक़ते कर लिया था और अब घर पर ही शरीफ मौल्लिमात के ज़रिया इसकी तालीम का बंदोबस्त कर दिया गया था। उलूम व फ़नून के मुख्तलिफ़ शाखों में महारत रखने वाली मौल्लिमात अपने अपने वक्त पर आती थीं और सबक देकर चली जाती थीं। तदरीस का ये सिलसिला सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक जारी रहता था। मुल्ला जी को आते हुए कई महीने गुजर चुके थे। कमिश्नर साहब फ़ारसी की इब्तिदाई कई किताबें ख़त्म कर चुके थे और अब हज़रत सादी की गुलिस्ता चल रही थी। कहते हैं कि मुल्ला जी बहुत अच्छे कारी भी थे। जब वो मगरिब की नमाज में जहर से कुरान पढ़ते तो कमिश्नर साहब की पूरी कोठी आलम कुद्स के नगमों से गूंज उठती थी। एक दिन कमिश्नर साहब की साहबजादी ठीक मगरिब के वक्त इस कमरे के करीब से गुजरी जहाँ मुल्ला जी नमाज पढ़ रहे थे। कुरान की आवाज़ सुनकर इसके कदम अचानक रुक गए। चंद ही लम्हे के बाद दरवाजे के करीब आकर खड़ी हो गई। कुरान के सहरे हलाल से दिल के घायल होने में ज़रा भी देर न लगी। आने वाहिद में एक तैयब व ताहिर रूह तजल्लियात कुरानी की बारिश में शराबोर हो गई। ज़िंदगी में पहली बार इस नगमाए हयात से इसके कान आशना हुए थे। एक नामालूम कैफियत से वो बेखुद हो गई। आलम इश्तियाक में फिर वो आगे बढ़ी और पर्दे की ओर से मुल्ला जी को एक नज़र देखा। नमाज की हैयत इबादत देखकर वो हैरत में डूब गई। हाथ बांध कर साकित मुअद्दब खड़ा रहना, फिर सर को झुकाना और इसके बाद माथा टेकना, इज्ज़ो नियाज की अदाएं इसकी निगाहों के लिए अचंभे से कम नहीं थी। अब से पहले इसकी आंखों ने ये रूह परवर मंजर कभी नहीं देखे थे। जब तक मुल्ला जी नमाज पढ़ते रहे
وہ تصویر حیرت بنی دیکھتی رہی۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد جب وہ واپس لوٹی تو جذبات کے سمندر میں ایک تلاطم سا برپا تھا۔ دل از خود اندر سے کسی نامعلوم سمت کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اس دن ساری رات اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ آیات قرآنی کا کیف اور نماز کی روحانی کشش ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات یہ سوچتی رہی کہ شیریں نغموں کی سحر ترازی مسلم، لیکن قرآنی نغمہ کا یہ اثر جس نے دل کے کشور کو تہہ بالا کر دیا ہے، اسے صرف خوش الحان آواز کا نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بول رہی ہے جس کا رشتہ روح انسانی کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر اگر نماز نشست و برخاست ہی کا نام ہے تو پھر میرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ قیام و قعود کے سوا انسانوں کی زندگی میں اور کیا ہے؟ پھر دنیا میں کتنے دل ہیں جو کسی کی نشست و برخاست پر عاشق ہوئے ہیں؟ اگر واقعتاً نماز کی یہی حقیقت ہے تو دل دیوانہ کی لغزش میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پھر سوچتی کہ اتنی آسانی سے دل کی تقصیر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو نہ ہو یہ نماز بھی اسی عالم کی چیز ہے جہاں انسانی روحوں کا مزاج ڈھلتا ہے اور جہاں سے معنوی حیات کے چشموں کا دھارا پھوٹتا ہے۔ سوچتے سوچتے سحر ہو گئی، لیکن روحانی اضطرابات کی چنگاری ویسے ہی سلگتی رہی۔ اپنا حال خود اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح طلوع ہوئی، دن نکلا، لیکن آج کتابوں میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن شام کے انتظار میں کٹا۔ حسب معمول عصر کے وقت ملا جی ٹیوشن پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ یوں ہی ان کے قدموں کی آہٹ ملی، پڑھتے شوق سے صاحبزادی کا دل اچھلنے لگا۔ بڑی مشکل سے سورج ڈوبا اور ملا جی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ ادھر صاحبزادی قبل از وقت ہی پس پردہ کان لگائے کھڑی تھی۔ قرآن کی آواز کان میں پڑتے ہی دل کا حال بدلنے لگا۔ روح نغمہ جاوید کے کیف میں ڈوب گئی۔ آج دل ہی متاثر نہیں تھا بلکہ آنکھیں بھی اشکبار تھیں۔ کئی بار رومال سے بہتے ہوئے آنسو خشک کیے، لیکن چشمہ سیال کی طرح اس وقت تک آنسو امڑتا رہا جب تک ملا جی نے نماز ختم نہیں کر لی۔ اسی عالم قرب میں کئی مہینے گزر گئے۔ دل کے شور محشر سے کوئی واقف نہ تھا۔ ہر روز مغرب کی نماز کے وقت پردہ در سے لگا ہوا جذبات کے تلاطم کا جو طوفان برپا ہوتا تھا، خود ملا جی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ اب کئی مہینے کے عرصے میں مسیحی گھرانے کی دوشیزہ نامعلوم طور پر اسلام سے بہت قریب ہو گئی تھی۔ نماز اور قرآن کے عشق نے اب اسے اس راستے پر لا کھڑا کر دیا تھا جو کسی بھی وارفتہ حال مسافر کو ذرا سی دیر میں مدینے تک پہنچا دیتا۔ دوسرے لفظوں میں دل اس رسول کی غائبانہ عقیدت سے سرشار ہوتا جا رہا تھا جس نے دنیا کو قرآن اور نماز جیسی نعمت لازوال سے بہرہ اندوز کیا۔ اکثر رات کی تنہائی میں سوچا کرتی تھی کہ جس رسول کے لائے ہوئے پیغام میں یہ کشش ہے، خود اس رسول میں کتنی کشش ہوگی۔ بلا وجہ عرب کے صحرا نشین اس پر شیفتہ نہیں تھے۔ اس کی زیبائی کا یہی جلوہ کیا کم ہے کہ آج اس کی نادیدہ عشق سے ساری دنیا بھر گئی ہے۔ یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت دراستی کی ایک سراپا حقیقت کا دوسرا نام ہے۔ ناز کی پلی ہوئی لاڈلی بیٹی روزانہ صبح کو نئے کپڑے زیبتن کر کے باپ کو آداب کیا کرتی تھی۔ باپ کے دل کی شادابی اور روح کی آسودگی کا یہ سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ آج وہ بڑی سج دھج کر آداب کرنے آئی تھی۔ آداب سے فارغ ہو کر مچلتے ہوئے ناز سے کہا، فادر، ایک درخواست پیش کروں، قبول فرمائیے گا۔ بیٹی کے ان الفاظ پر باپ کی روح جھوم اٹھی۔ شفقت پدری کا جذبہ پھوٹ پڑا۔ پڑھتے محبت میں بے قابو ہو کر جواب دیا، میری لخت جگر، ساری زندگی یہ آرزو رہ گئی
کہ دوسرے بچوں کی طرح تم بھی کچھ فرمائش کرو اور میں اسے پوری کر کے تمہاری مسرتوں کا تماشا دیکھوں۔ لیکن نہ جانے تمہاری افتداد طبع کیسی واقع ہوئی ہے کہ یہ آرزو و تشنا ہی رہی۔ اب جب کہ زندگی میں پہلی بار اپنے ارمان کے اظہار کے لیے تمہاری زبان کھلی ہے، تو کیا اب بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں اسے قبول کروں گا یا نہیں؟ تمہارے علاوہ کون میری زندگی کی امیدوں کا مرکز ہے جس کے لیے کوئی بات اٹھا رکھوں گا؟ بیٹی نے نگاہ نیچے کیے، رکتے جھجکتے ہوئے بڑی مشکل سے اتنے الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے: مجھے اجازت دیجیے کہ میں ملا جی سے فارسی کی تعلیم حاصل کروں۔ باپ نے یہ سن کر ایک قہقہا لگایا اور بیٹی کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا: اتنی ذرا سی بات کے لیے تم نے اتنی زبردست تمہید باندھی؟ میرا تو گمان تھا کہ تم کوئی بہت اہم فرمائش کرنے والی ہو۔ تمہیں اجازت ہی نہیں بلکہ تحسین و آفرین بھی ہے کہ تمہارے اندر حصول علم کا شوق جاگ اٹھا ہے۔ دوسرے دن سے ملا جی بعد نماز مغرب صاحبزادی کو بھی فارسی کی تعلیم دینے لگے۔ محنت و ذہانت کے تھوڑے ہی عرصے میں فارسی زبان سے اچھی طرح روشناس کرا دیا۔ دوران تعلیم ہی ایک دن صاحبزادی نے ملا جی سے کہا: اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پیغمبر اسلام کی سیرت پر مسلمان مصنفین کی چند کتابیں میرے لیے فراہم کر دیجیے۔ ملا جی کو اس عجیب و غریب فرمائش پر حیرت تو ضرور ہوئی، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکے۔ دوسرے دن چند مستند اور مفید کتابیں لا کر حوالے کر گئے۔ نماز و قرآن والے پیغمبر کی زندگی سے واقف ہونے کا موقع حاصل کر کے صاحبزادی کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں پہلا ورق کھولا اور کائنات کے سب سے معظم ترین ہستی کی زندگی کا مطالعہ شروع کیا۔ ورق ورق پر فضل رحمت، جلال و جمال، عظمت و زیبائی، طہارت و تقدس، صبر و تحمل، جود و کرم، زہد و عبادت، فقر و ایثار، علم و حکمت، اعجاز و توانائی، قدرت و اختیار، قرب الہی کی جلوہ آرائی اور آسمان شوکت و اقتدار کے مناظر دیکھ دیکھ کر دل کی دنیا جگمگا اٹھی۔ فرط شوق میں پلکوں پہ موتی کے قطرے جھلملانے لگے۔ لالا کی پنکھڑی جیسی ہونٹ حرکت میں آئی اور ننھی سی آواز فضا میں گونجی: محمد کے خدا، تو گواہ رہنا کہ مسیحی مذہب سے نکل کر تجھ پر اور تیرے آخری رسول پر ایمان لاتی ہوں۔ اے قادر و توانا معبود، تیرے محبوب پیغمبر کا واسطہ میری آنے والی زندگی کو کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا۔ دل میں عشق محمدی کا چراغ جل چکا تھا۔ اب ایمان بالغیب کی ایک نئی دنیا نظر کے سامنے تھی۔ حیات سرور کونین کی 63 سالہ تاریخ ذہن میں گھوم رہی تھی۔ سرکار کا جسم، ان کا نورانی پیکر، دلربا چہرہ، سرمگی آنکھیں، عطر برساتی ہوئی عنبرین زلفیں، موجۂ نور میں لہراتا ہوا عارض تابہ، جمال سراپا کا ایک ایک نقش و نگار تصورات کی دنیا پر چھاتا چلا جا رہا تھا۔ پچھلے بہر جوں ہی آنکھ لگی، قسمت بیدار نے آواز دی۔ رحمت و نور اور محبت و دلکشی کی جو دنیا تصور میں گھوم رہی تھی، اب وہ نظر کے سامنے تھی۔ کوٹھی کے قریب ہی ایک مسجد تھی۔ جیسے ہی مؤذن نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا نغمہ فضا میں گونجا، آنکھ کھل گئی۔ کلمہ اسلام سن کر دل بیتاب ہو گیا، ایمان کی امنگیں جاگ اٹھی۔ آج چہرہ بشاشت سے کھلا جا رہا تھا۔ کونین کی ارجمندی بال بال سے پھوٹ رہی تھی۔ ایک لالا رخ حسینہ کا خود اپنا ہی جمال کیا کم تھا کہ وہ چشمہ نور میں غوطہ لگا کر آ گئی تھی۔ اب تو وہ گلے قدح فردوس کی حور معلوم ہو رہی تھی۔ فرط تابندگی سے چہرے پر نظر جمانا مشکل تھا۔ حسن و دلکشی کا یہ نمایاں تجلی دیکھ کر ماں باپ کو بھی حیرت ضرور تھی،
لیکن وہ اسے حضرت مریم کی عقیدت کا فیضان سمجھ رہے تھے۔ اس دن کافی انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد ملا جی تشریف لائے۔ نماز مغرب سے فراغت کے بعد صاحبزادی پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی۔ جو ہی چہرے پر نظر پڑی، ملا جی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صاحبزادی نے کہا، حیرت نہ کیجیے، مجھے کلمہ پڑھا کر میرے اسلام پر گواہ بن جائیے، اور دیکھیے میں نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے، آئندہ مجھے اسی نام سے یاد کیجیے گا۔ ملا جی بہت کمزور دل کے آدمی تھے۔ بڑھاپے میں کمشنر صاحب کو پڑھانے کا جو موقع مل گیا تھا اسے وہ بہت غنیمت سمجھتے تھے۔ پھر صاحبزادی کے حالات سے بھی بے خبر تھے۔ لرزتے ہوئے صاحبزادی کو جواب دیا، دل کا مسلمان ہو جانا خدا کے نزدیک نجات کے لیے کافی ہے صاحبزادی۔ آپ اپنے اسلام لانے کا اعلان نہ بھی کریں، جب بھی فلاح اخروی کا استحقاق کہیں نہ جائے گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لوں اور اس کی اطلاع کمشنر صاحب کو ہو گئی تو ہم پر بھی وبال آئے گا اور آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صاحبزادی ملا جی کی کمزوریوں سے واقف تھی۔ یہ جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ فارسی کی تعلیم ختم ہو جانے کے بعد فاطمہ نے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ ملا جی کی آمد و رفت کا سلسلہ وہ منقطع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے توقع تھی کہ مستقبل کی کوئی ضرورت بھی ان سے متعلق ہو سکتی ہے۔ اب فاطمہ گھر والوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر نماز بھی پڑھنے لگی تھی۔ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ چونکہ اس کے کمرے میں ابتدا سے ہی کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس کی زندگی کا اکثر حصہ صیغۂ راز میں تھا۔ دل کے خاموش انقلاب کی گو والدین کو خبر نہیں تھی، لیکن باطن کی تطہیر اور روحانی تقدیس کا اثر نامعلوم طور پر اس کی گرد و پیش میں نمایاں تھا۔ خاندان والوں کے دلوں میں صرف اس کی محبت و شفقت ہی کا نہیں، توقیر و احترام کا جذبہ بھی بیدار ہو گیا تھا۔ اس کی شخصیت کا اثر بغیر کسی ظاہری سبب کے لوگوں کے تحت الشعور پر چھاتا جا رہا تھا۔ وہ رات کی تنہائی میں اپنی خوابگاہ کے اندر کیا کرتی تھی، اس کی خبر کسی کو نہ تھی، لیکن ملا جی کے ذریعہ صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سرور کونین کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی۔ سب کے سو جانے کے بعد وہ اپنا کمرہ اندر سے بند کر کے عشاء کی نماز پڑھتی، اس کے بعد سو جاتی، پھر تہجد کے لیے اٹھتی اور تا دم سحر گریہ و مناجات، تسبیح و تہلیل اور درود و سلام میں مشغول رہتی۔ اس کے دل کا آئینہ اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ عالم غیب کے انوار و اسرار کا وہ کھلی آنکھوں سے تماشا دیکھا کرتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا رشتہ دوسرے مشاغل میں ٹوٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹوں وہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ اس کی روح کی لطافت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ کئی دن بغیر کسی کمزوری اور نقاہت کے روزے میں گزار دیتی تھی۔ ایک دن ملا جی جب شام کے وقت پڑھانے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ صاحبزادی آج کچھ علیل ہیں، اس لیے وہ نہیں پڑھیں گی۔ جو ہی واپس جانا چاہتے تھے کہ آیا نے اطلاع دی، صاحبزادی اپنے حجرے خاص میں آپ کو بلا رہی ہیں۔ ملا جی ہمت کر کے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھا تو فاطمہ بستر پر دراز تھی۔ قدم کی آہٹ پاتے ہی اٹھ کے بیٹھ گئی اور نہایت سرگوشی کے ساتھ ملا جی سے کہا، آپ کے احسانات سے میری گردن ہمیشہ بوجھل رہے گی کہ آپ کی وجہ سے مجھے ایمان نصیب ہوا اور حبیب خدا کی دولت عشق سے میری زندگی کیف و سرور کے ایک نئے عالم میں داخل ہوئی۔ اب میں روحانی قرب کی اس منزل میں ہوں جہاں ایک لمحہ کے لیے بھی میرے سرکار آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ یہ آثار شہادت دے رہے ہیں کہ اب میں حیات کے آخری لمحے سے گزر رہی ہوں۔ عالم قدس کا قیامی جلد آنے والا ہے۔
मैं भी मुंतज़िर आँखों से इसकी राह देख रही हूँ। रख्ते सफ़र बाँध कर मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अपने अंजाम की फ़िरोज़ बख्ती पर दिल इतना मुतमईन है कि मुस्कुराते हुए पेके अजल का खैर मक़दम करूँगी। सिर्फ़ एक आरज़ू है जिसके लिए मैंने आपको इस वक्त ज़हमत दी है। अगर मरने के बाद मेरी वसीयत पूरी करने का आप यकीन दिलाएं तो अर्ज़ करूं। इतना कहते कहते इसकी चमकती हुई आंखें आंसुओं से भर गईं। मुल्ला जी भी अपने तईं संभाल न सके और वो भी अश्कबार हो गए। भर्राई हुई आवाज़ में जवाब दिया, खुदा आपकी ज़िंदगी का इकबाल बढ़ाए, आपकी उम्र की बरकतों को दराज करे। नसीबे दुश्मनान मर्गे जवां साल की खबर सुनने के लिए हम हरगिज़ तैयार नहीं हैं, लेकिन इल्मे इलाही में अगर यही मुक़द्दर हो चुका है तो कोई उसे टाल नहीं सकता। आप अपनी आरज़ुओं का इजहार फरमाइए, मैं इसकी तामील का आपको यकीन दिलाता हूँ। साहबजादी ने राजदाराना लबो लहजा में कहा, आप जानते हैं कि मेरे कबूल इस्लाम की खबर घर वालों के इल्म में नहीं है। वो ताहनुज़ मुझे अपनी आबाई मज़हब का पैरो समझ रहे हैं। गोया मैंने आज तक गिरजा में कदम नहीं रखा है, लेकिन वो उसे मेरी गैरत हया पर महमूल करते हैं। इससे मुझे यकीन है कि वो मरने के बाद मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन मसीही मज़हब के मुताबिक करेंगे और मसीही कब्रिस्तान में मेरा मदफन बनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि अपना इस्लाम ज़ाहिर करके मैं आपको और यहाँ के दूसरे मुसलमानों को आफात का निशाना बनाऊँ। इसलिए मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बाद मरने के जब वो मुझे ईसाई कब्रिस्तान में दफन कर दें तो रात के किसी हिस्से में मेरा ताबूत निकाल कर इस्लामी तरीके के मुताबिक मुझे किसी मुसलमान कब्रिस्तान में दफन कर दें, ताकि अहले ईमान की जवार में रहकर मेरी रूह को दायमी सुकून हासिल हो। मुल्ला जी ने बरसती आंखों से वसीयत की तामील का यकीन दिलाया। फातिमा ने आखिरी सलाम करते हुए कहा कि अब क़यामत ही के दिन लिवाउल हम्द के नीचे हमारी आपकी मुलाकात होगी। ये कहते हुए मुल्ला जी को रुखसत किया। सुबह के वक्त सारे शहर में कोहराम मचा हुआ था। कमिश्नर साहब की लाडली बेटी की वफ़ात की खबर बिजली की तरह हर तरफ फैल गई थी। अकारिब व अहबाब और गमगुसारों के हुजूम से कोठी में तिल रखने की जगह न थी। इस अचानक हादसे से सारे ख़ानदान पर गम के बादल छा गए थे। माँ बाप की हालत निहायत काबिल रहम थी। शिद्दत आलम से वो पागल हो गए थे। इकलौती बेटी की नागहाना मौत इनके लिए क़यामत से कम न थी। मातम फ़िगा के शोर में दोपहर के वक्त जनाजा उठा। ईसाई मज़हब के रसूम के मुताबिक लाश एक ताबूत में बंद कर दी गई। जनाजा के साथ साथ मुल्ला जी बादीदाह पुरनम चल रहे थे। ईसाई कब्रिस्तान में पहुंचकर ताबूत को एक पुख्ता कब्र में उतार दिया गया और ऊपर से संगे मरमर की सिल रखकर कब्र का खुला हुआ हिस्सा बंद कर दिया गया। दफन की आखिरी रस्म अदा हो जाने के बाद लोग कब्रिस्तान से वापस लौट गए। मुल्ला जी अपने जहन में कब्र का निशान अच्छी तरह महफूज करके सबके बाद वापस हुए। सीधे कमिश्नर साहब की कोठी पर पहुँचे और डबडबाई हुई आंखों के साथ कलमा ताज़ियत कहकर घर वापस चले आए। आज उन्हें पूरी राजदारी के साथ एक अहम फ़र्ज़ अंजाम देना था। इक़दाम इतना संगीन था कि हर कदम पर ख़तरात के अंदेशे राह में हाइल थे। रात की तन्हाई में लोगों की नज़र से बचकर ईसाई कब्रिस्तान से किसी लाश का मुंतकिल करना इतना आसान काम नहीं था। हालात की नज़ाकत सोचकर मुल्ला जी काँप उठे, लेकिन एक मरने वाली से किए हुए वादे की तकमील भी ज़रूरी थी। इस्लाम का रिश्ता इखलास भी इसका अम्र मुक्तज़ी था कि जैसे भी हो इस फ़र्ज़ को अंजाम दिया जाए। मुल्ला जी का ज़मीर अंदर से जाग उठा था। आखिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने इस मुहिम का आगाज़ कर ही दिया। अपने चंद काबिल एतमाद दोस्तों को घर ले गए और शुरू से आखिर तक उनसे सारा माजरा बयान किया। वाक़या सुनकर लोगों की आंखों में आंसू उमड़ आए।
انہوں نے بڑے افسوس سے ملا جی سے کہا، صدحیف کہ اسی شہر میں اسلام کی فتح و صداقت کا اتنا عظیم الشان واقعہ رونما ہوا اور آپ نے کان و کان کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب جس طرح بھی ہو، آج ہی کی شب میں اس وعدے کی تکمیل ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جب کہ آدھی رات گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا سناٹا طاری تھا۔ ملا جی کے علاوہ وہ 4 آدمی عیسائیوں کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ یہ قدم انتہائی خطرناک تھا، لیکن اسلامی ہمدردی کے جوش میں خطرے کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ملا جی کی رہنمائی میں چاروں آدمی قبر تک پہنچے، سنگ مرمر کی سل ہٹائی اور قبر میں اتر کر تابوت کو باہر نکالا۔ جو ہی لاش نکالنے کے لیے تابوت کا تختہ کھولا، ملا جی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لوگ حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے۔ بڑی مشکل سے حواس پر قابو پانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ لاش بدل گئی ہے، ہم لوگوں نے غلطی سے دوسری قبر کا تابوت نکال لیا ہے، یہ لاش کسی اور کی ہے۔ لیکن ملا جی نے پھر دوبارہ جو غور سے دیکھا تو قبر کا نشان وہی تھا جسے دن کے وقت دیکھ گئے تھے۔ قبر کا نیا پن بھی بتا رہا تھا کہ یہ بالکل تازہ قبر ہے۔ اب یہ گتھی کسی سے نہیں سلجھ رہی تھی کہ کمشنر صاحب کی بیٹی کے تابوت میں دوسرے کی لاش کیسے آ گئی اور خود اس کی لاش کہاں چلی گئی۔ صورتحال کی تفتیش کے لیے چاروں آدمی لاش کی طرف بڑھے اور جھک کر دیکھ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص بے ساختہ چیخ پڑا، یہ لاش تو بارہ بنکی کے مرزا جی کی ہے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس واقعہ سے ان لوگوں پر دل ہلا دینے والی ایک عجیب قسم کی ہیبت طاری ہو گئی۔ دہشت سے کانپنے لگے اور فوراً ہی تابوت کا منہ بند کر کے اسے قبر میں اتارا اور اوپر سے سنگ مرمر کے سل رکھ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ گھر پہنچ کر بہت دیر تک سب پر سکتہ طاری رہا۔ کئی گھنٹے کے بعد جب حواس بجا ہوئے تو ملا جی نے کہا کہ عالم برزخ کے یہ تصرفات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ مشیت الہی کے راز کو سمجھنا اپنے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جب کمشنر صاحب کی بیٹی کی قبر میں بارہ بنکی کے مرزا جی کی لاش ہے تو یقیناً مرزا جی کی قبر میں کمشنر کی بیٹی کی لاش ہوگی۔ لوگوں نے کہا، یہ بات قرینۂ قیاس ضرور ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے ہم لوگ بارہ بنکی چلیں اور مرزا جی کی قبر کھود کر دیکھ لیں۔ یہ بات طے کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ بستر پر پہنچنے کے بعد ہر شخص کے ذہن میں یہی عجیب و غریب واقعہ گھوم رہا تھا۔ دوسرے دن ملا جی اپنے چاروں ساتھیوں کے ہمراہ بارہ بنکی پہنچ گئے۔ سیدھے مرزا جی کی کوٹھی کا رخ کیا۔ دروازے پر آدمیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ پرسوں مرزا جی کا انتقال ہو گیا ہے، آج ان کا تیجا ہے۔ اظہار افسوس اور رسم تعزیت ادا کرنے کے بعد یہ لوگ بھی ایصال ثواب کی مجلس میں شریک ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد خواہش ظاہر کی کہ ہمیں قبر تک پہنچا دیا جائے تاکہ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر کم از کم حق دوستی تو ادا کر دیں۔ ایک شخص کی رہنمائی میں قبرستان پہنچ کر فاتحہ پڑھی اور قبر کا نشان اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر کے اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے۔ سارا دن مرزا جی کے حالات معلوم کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ اس علاقے کے وہ ایک چھوٹے موٹے نواب تھے، انگریزی تہذیب کے دلدادہ اور انگریزوں کی غایت درجہ بحی خواہ تھے۔ شام و سحر کی زندگی عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گھر کا سارا ماحول انگریزی تمدن میں غرق تھا۔ شام کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب سارے شہر پر نیند کا سناٹا طاری ہو جائے۔ خدا خدا کر کے جب آدھی سے زیادہ رات ڈھل گئی تو پانچوں آدمی اٹھے اور دبے پاؤں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ خطرناک قدم کی دہشت سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، لیکن حقیقت حال کی جستجو کے جنون میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ قبرستان میں داخل ہو گئے۔
اپنے حافظے کی رہنمائی میں آسانی سے مرزا جی کی قبر تک پہنچ گئے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹانی شروع کی۔ کافی دیر کے بعد تختہ نظر آیا۔ اب ہمت کر کے 2 شخص قبر میں اترے اور ایک ایک کر کے تختہ ہٹایا۔ اب سفید رنگ کا کفن سامنے چمک رہا تھا۔ کافی جدوجہد کے بعد بھی کفن کھولنے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ سہما جا رہا تھا کہ معلوم نہیں کفن کھولنے کے بعد کیا نقشہ نظر آئے۔ کافی جرأت سے کام لے کر ایک شخص نے پایتے کے تختے پر کھڑے ہو کر چہرے سے کفن کا نقاب الٹ دیا۔ جوں ہی چہرے پر نظر پڑی، دہشت سے لوگوں کا خون سوکھ گیا۔ مرزا جی کی لاش کے بجائے قبر میں ایک عرب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ڈیل ڈول چہرے سے وہ عرب ہی کا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ جلدی جلدی کفن کو درست کیا، تختے لگائے اور مٹی برابر کر کے قبرستان سے باہر نکل آئے۔ مارے ہیبت کے سانس پھول رہی تھی۔ قیام گاہ پر پہنچ کر ایک ہولناک سکتے کی کیفیت سب پر طاری تھی۔ قدرت کا یہ عجیب و غریب تماشا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کمشنر کی لڑکی کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ نیند کچھ گہری نہیں تھی، صرف پلک جھپکی تھی کہ ملا جی نے ایک نہایت حسین اور دلکش خواب دیکھا۔ وہی کمشنر کی بیٹی فاطمہ حوران خلد کے جھرمٹ میں سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے۔ قریب آ کر اس نے سلام کیا۔ عالم برزخ کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس نے کہا، میری روح جب عالم بالا کی طرف لائی گئی تو رحمت الہی نے مجھے ڈھانپ لیا۔ میری کفن کا تار تار بارش نور میں بھیگ گیا۔ میرے گمان سے زیادہ رحمت نے میری توقیر و اعزاز کا اہتمام فرمایا۔ حوران خلد نے مجھے چشمہ نور میں غوطہ دیا۔ میں نکھر گئی۔ میرے حسن کی چاندنی جنت کے میدانوں میں ہر طرف بکھر گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ عالم برزخ میں ہر طرف شوکت محمدی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ سارے انبیاء و مرسلین ان کے دربار کے نیاز مند حاضر ہیں۔ جب میری روح ان کی بارگاہ میں لائی گئی تو تجلیات کی تیز بارش سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ان کی ناز بردار رحمتوں نے میری ہستی کا فروغ بڑھا دیا۔ حکم ہوا کہ میری لاش طیبہ کی سرزمین پر منتقل کر دی جائے، اسی خطۂ قدس میں جہاں 80,000 عاشقان جمال آسودہ خواب ہیں۔ جس دن میری لاش عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی تھی، اسی دن 3 لاشیں اپنی اپنی قبروں سے منتقل کی گئیں۔ مدینے میں ایک سوداگر عرب جسے ہندوستان بے حد پسند تھا، عرصۂ قدیم سے اس کی آرزو تھی کہ وہ یہاں کی بود و باش اختیار کرے۔ جب وہ مر گیا اور لوگوں نے اس کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کیا تو عالم برزخ کے کار پروازوں کو حکم ہوا کہ مدینے میں رہ کر ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کی آرزو رکھتا تھا۔ مدینے کی زمین اس کی نگاہ میں عزیز نہیں تھی، اس لیے اس کی لاش کو ہندوستان منتقل کر دیا جائے۔ اسے یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری لاش بارہ بنکی کے مرزا جی کی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ غایت درجہ کی الفت کی وجہ سے وہ زندگی بھر انگلستان جانے کی تمنا میں مرتے رہے۔ بھول کر بھی انہیں دیار عرب کا خیال نہیں آیا۔ جب ان کی لاش دفن ہوئی تو حکم ہوا، اسلام سے بیگانہ ہو کر اس نے جس عیسائی قوم کے ساتھ زندگی کے دن گزارے ہیں، اسے اسی قوم کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے۔ اموات مسلمین کے ساتھ اسے ہرگز نہیں رکھا جا سکتا۔ اپنا سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے فاطمہ نے خواب میں کہا کہ فرمان غیب کے مطابق مدینے کے احاطہ نور سے عرب کی لاش بارہ بنکی کے قبرستان میں منتقل کر دی گئی اور اس کی خالی شدہ قبر میں میری لاش پہنچا دی گئی، اور مرزا جی کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں میری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ فاطمہ نے کہا کہ عالم برزخ کے ان واقعات پر حیرت کی کوئی وجہ نہیں۔ موت کے بعد انسان کے اعتقاد اور عمل کا اثر اس کی برزخی زندگی پر یقیناً پڑتا ہے۔
یہاں پر ہر آن اس طرح کے مناظر نگاہوں سے گزر رہے ہیں۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہی ہوں کہ اس عالم میں کسی عمل کو بھی وہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو عشق رسول کو ہے۔ میری روحانی آسائش و تکریم کی ساری ارجمندی عشق رسول کا ہی صدقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رحمت و کرم کی تسخیر کے لیے اس سے زیادہ اثرمند نسخہ انسان کو اب تک میسر نہیں آ سکا ہے۔ کاش خاکدانِ گیتی کے رہنے والے اس راز کو سمجھ سکتے۔ اتنا کہنے کے بعد فاطمہ کی روح نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ملا جی کی جب آنکھ کھلی تو ان پر ایک رقت انگیز کیفیت طاری تھی۔ بار بار وہ سینہ پیٹتے تھے کہ ہائے میں نے فاطمہ کی قدر نہیں پہچانی۔ اس خواب نے غفلت کا سارا خمار اتار دیا۔ جس نے سنا دم بخود ہو کے رہ گیا۔ برزخ کے حالات پر لوگوں کا یقین تازہ ہو گیا۔ قبر کے بھیانک انجام سے لوگ ڈرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ان 5 آدمیوں پر چشم دید واقعات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان سب کی زندگی اچانک بدل گئی۔ وہ ترک دنیا کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔